माला बाय निम्रा अहमद। हिस्सा चाहरुम इस्तांबुल। किस्त नंबर 21। आखिरी किस्त पार्ट 2। शाम अभी ठीक से जामनी नहीं हुई थी जब कबीरा सादान होटल के बाहर बनी बेंच पर आ बैठी थी। किसी जानवर की खाल वाला भूरा कोट पहने, गर्दन के गिर्द मफलर ओढ़े हुई थी। अलबत्ता सर पे टोपी नहीं थी। ठंड हर गुजरते पल के साथ बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज के दिन की तरजीहात में टोपी पहनना आखिरी नंबर पे था। वो गर्दन दाएं बाएं मोड़ती तवील सड़क के गिर्द टहलते सयाहों की हुजूम में एक चेहरा तलाश करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी शाम न जाने किस वक्त शुरू होनी थी। ये इलाका सयाहों का मरकज़ था। दो रोया सड़क के दरमियान ट्रैम पे बना था, जहाँ पे एक सांप जैसी तवील ट्रैम दोनों सिमतों में चलती दिखाई देती थी। बार बार उनके सामने रुकती, दरवाजे खुलते, बहुत से लोग अंदर दाखिल होते और बहुत से बाहर निकलते। हर एक की अपनी मंजिल थी, जिसकी जानिब जाने की उसे इतनी जल्दी थी कि वो सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ नहीं होना चाहता था, और कबीरा सादान को अपनी मंजिल उन चेहरों में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। हवा मज़ीद यकबस्ता हो गई। सड़क किनारे बनी शॉप्स और रेस्टोरेंट्स की बत्तियां रोशन होने लगी। आसमान स्याह हो गया था, लेकिन वो नहीं आया। वो बाजू सीने पे सख्ती से लपेटे बार बार बेचैनी से घड़ी देख रही थी। उन्हें 40 दिन और 40 रातें भी उस जगह पे ठहरना पड़ता तो वो तैयार थी। ये नहीं हो सकता था कि वो आने का वादा करे और उनको बीच राह में अकेला छोड़ दे। इतने बरस कबीरा सादान उसके मिलने से नाउम्मीद नहीं हुई थी, आज कैसे हो जाती। सॉरी, मैं लेट हो गया। एक लम्हे के लिए उनको लगा कि ये उनका वहम है या जहन के अख्तरा। किसी ख्वाब, किसी कैफियत में उन्होंने चेहरा उठाया। वो बेंच के दहाने पे खड़ा था, लंबा कोट पहने, कानों पे एयरमफ लगाए, हुड से सर को ढके वो संजीदगी से उन्हें देख रहा था। चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। को कि उसने सॉरी कहा था, लेकिन वो नादिम दिखाई नहीं देता था। वो बेख्तियार अपनी जगह से उठी, बेकरार आंखों ने उसका चेहरा देखा। हाँ, वो नादिम नहीं था, लेकिन उस रोज़ पुलिस स्टेशन वाले आलियान की तरह बेजार और सर्द भी नहीं था। वो इसके दरमियान कहीं था। कोई बात नहीं। उनके अल्फाज कपकपाहट की सूरत में बाहर निकले। हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन वो उसी तरह जेबों में हाथ डाले खड़ा था। कबीरा बेगम का हाथ धीरे से बीच रास्ते में नीचे गिर गया। अभी फासले बहुत थे। अभी उन्हें बेबी स्टेप्स लेने थे। वो जस्ट नहीं लगा सकती थी। तुमने माला के बेटे को वापस कर दिया। वो दोनों साथ साथ बेंच पर बैठे थे। ऐसे के दरमियान में फासला था और सामने ट्रम्प रुकी हुई दिखाई देती थी। ट्रैम में दाखिले का रास्ता उनसे चंद फीट दूर था, इसलिए वो मजमे से बचे हुए थे। अलबत्ता बार बार उनके आगे पीछे से लोग तेज़ी से टोलियों की सूरत में गुजरते और सड़क के पार का मंजर छुप जाता। माहिर भी ने गेम ही ऐसी खेली कि मेरे पास कोई और चारा नहीं था। ट्रम्प पे निगाह जमाए बैठे आलियान के लहजे में तलखी नहीं थी, जैसे वो हल्का सा महसूस हुआ था। कबीरा ने गर्दन मोड़ के गौर से उसका चेहरा देखा। तुमने क्यों अगवा किया था उसके बेटे को? मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, पूछ रही हूँ। ज़ियाद ने उस औरत को मारा था जो सारी उम्र मेरा साया बन के रही थी। मुझे ज़ियाद सुल्तान से बदला लेना था, लेकिन हर दफ़ा की तरह माहिर बे ने सारा मामला ख़राब कर दिया। क्या वो एक अच्छी माँ थी? आलिया ने पहली दफ़ा चेहरा मोड़कर उनकी आंखों में देखा। उनकी आंखें सादान जैसी थीं या उन आंखों की जैसी जिन्हें वो रोज़ आईने में देखती थी, वो फैसला ना कर सकी। वो प्रोटेक्टिव थी, मेरा ख्याल रखती थी, मुझे ताकतवर देखना चाहती थी। और कैसी होती हैं माएँ? आंसू कबीरा की पलकों को भिगोने लगे। समझ के इस बात में सर हिलाया। वो मेरे बारे में क्या कहती थी? यही कि आपने वही किया जो रेपेंसिल के माँ बाप ने किया था, जादूगरनी से डील कर ली। अब क्या आलियान की आवाज़ में तलखी दर आई थी। आंसू कबीरा की आंखों से फिसलने लगे। क्या वो ये कहती थी कि मैंने डील की थी? उन्होंने भीगा चेहरा दाएं बाएं हिलाया। तुम्हारे बाप से मेरी शादी उसकी माँ की दुआ की वजह से हुई थी। जिसको वो डील कहती थी, वो एक वादा था जो उसने मुझसे लिया था कि मैं अपना पहला बच्चा उसको दूंगी। मैं एक उम्र समझती रही कि वो पहला बच्चा मेरी बड़ी बेटी इनाया थी, और नगीना की फैमिली को इनाया देने का मतलब था ज़ियाद से उसकी शादी करवाना। इसलिए मैंने एक उम्र तक दौ की कि ज़ियाद उससे शादी कर ले। मैंने नगीना बेगम से कोई डील नहीं की थी। उसने भी कभी मुझे दोबारा ये वादा याद नहीं दिलाया, क्योंकि उसका इरादा खामोशी से मेरे बच्चे को अगवा करना था। तुम्हारे लिए शायद वो एक प्रोटेक्टिव माँ हो, लेकिन उसने मेरी मर्ज़ी के बगैर मुझसे मेरा बच्चा छीना था। मैं ये कभी नहीं भूल सकती। आलियान ने हल्का सा सर को इस बात में खम दिया। बोला कुछ नहीं। ट्रैम तेज़ी से बगल बजाती सामने से गुजर गई। उसकी तेज़ गामी से हवा के झोंके उसके चेहरों पे आए। क्या करती थी वो इन बच्चों का? तुम, माहिर की बहन, और भी बच्चे अगवा किए थे उसने? आलियान के चेहरे पर एक इस्तेहज़ाई मुस्कुराहट बिखर गई। वो एक सैराब के पीछे भाग रही थी। वो बच्चे उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन उसने सर झटक दिया। कबीरा ने हथेलियों के बुर्ज से आंसू साफ किया और गौर से उसे देखा। लेकिन आलिया ने चेहरा फिर से उनकी तरफ मोड़ा, अब कि उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी। इस सवाल का जवाब मैं आपको नहीं देना चाहता। माला का बच्चा उसको वापस मिल गया, बात ख़त्म। कबीरा ने तेज़ी से सर हिलाया। वो उसको नाराज़ नहीं करना चाहती थी। ऑफ कोर्स उसका बच्चा उसको मिल गया, किस्सा ख़त्म। किस्सा नहीं ख़त्म हुआ, किस्सा अभी जारी है। उसके पास मेरा कार्ड है। वो पहली दफ़ा मुस्कुराया, ऐसे जैसे कोई राज शेयर कर रहा हो। कबीरा बेगम के अब्रू ताज्जुब से इकट्ठे हुए। किसके पास? माहिर बे, उसने मेरा कार्ड रख लिया है, वो आएगा मेरे पास। वो क्यों आएगा तुम्हारे पास? क्योंकि मिसेस कबीरा सादान, लोग गलत कहते हैं कि दुनिया में मोहब्बत और नफरत के बाद सबसे बड़ा जज्बा जालसी है। नौजवान जादूगर ने चमकती आंखों के साथ अंगुश्ते शहादत दाएं बाएं नफ़ी में हिलाई।
دنیا کا تیسرا بڑا جذبہ جو انسان سے ازل سے ابد تک سارے اچھے اور برے کام کرواتا آیا ہے وہ ہے کیوریوسٹی، تجسس۔ اور ماہر بے کا تجسس اس کو ایک دفعہ پھر میرے پاس لے کر آئے گا۔ میں اس ملاقات کا منتظر ہوں۔ وہ مسکرا کے پھر سے سامنے دیکھے گیا، جیسے کوئی سوچ اس کو محسوس کر رہی ہو، پھر جیسے خیال آیا ہو کہ وہ کہاں بیٹھا ہے۔ چہرہ واپس سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مت سمجھے گا کہ میں نے آپ کو پھر سے اپنی ماں تسلیم کر لیا ہے، لیکن میں آپ کو ابھی ایسے جانے بھی نہیں دے سکتا۔ مجھے آپ کی سائڈ کی کہانی سننی ہے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم اپنی کہانی ایک نئے سرے سے لکھ سکتے ہیں۔ کبیرہ بیگم کے چہرے پہ ایک دم اتنی روشنی ابھری کہ پوری رات چمک اٹھی۔ ان کی خوشی جیسے سنبھالے نہیں جا رہی تھی۔ تیزی سے مسکرا کے سر ہلایا۔ کسی کافی شاپ میں چلیں یا ریسٹورینٹ؟ ایک ڈنر ساتھ کرتے ہیں اور بہت ساری باتیں۔ آلیان چند لمحے سوچتا رہا، پھر دھیرے سے اٹھا۔ وہ اس کے ساتھ ہو لی۔ ابھی وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتی تھی، ابھی وہ اس کے بازو میں ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتی تھی۔ البتہ یہ معلوم تھا کہ صبح سے کچھ نہ کھانے کے باعث اس کی ٹانگوں میں جو کمزوری تھی، اس کے باعث اگر کہیں وہ لڑکھڑا گئی تو وہ انہیں تھام لے گا۔ ان کا بیٹا جو ان کے قد سے بڑا تھا، ان کے ساتھ قدم بقدم چل رہا تھا، اس خوبصورت شہر میں، محبت کے شہر میں، جہاں لوگ بچھڑی محبتوں کو ڈھونڈنے آتے تھے۔ کبیرہ بیگم کو سب کچھ مل گیا تھا۔ ایک دم سے ہورے جہاں کی بیٹیوں کی ساری نعمتیں اسے ایک نعمت کے سامنے ہیش لگنے لگی تھیں۔ سریار کی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کی وہ صبح ہر ویک ڈے جیسی مصروف اور جھنجھلاہٹ سے بھری تھی۔ اس فلور پر موجود ہر لفٹ کے دروازے بار بار کھل اور بند ہو رہے تھے۔ کافی کے فلاسک پکڑے اور لیپ ٹاپ بیگز اٹھائے لوگ اپارٹمنٹ سے نکل کر نیچے جا رہے تھے۔ ماہر البتہ نیچے سے واپس اوپر آ رہا تھا۔ وہ کچھ بھول گیا تھا۔ اپنے فلور پر اترتے ہوئے وہ سیدھا مالا کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑے گارڈ تک آیا۔ گارڈ نے اس کے سوال کے جواب میں سر ہلایا اور جیب سے ایک بند لفافہ نکال کے اسے دیا۔ اس کی میل جو ابھی ڈیلیورڈ ہوئی تھی، وہ جسے وہ گارڈ سے وصول کرنا بھول گیا تھا، اندر سے ایک بینک کارڈ تھا جسے وہ آفس میں جا کر کھولے گا۔ لفافہ کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے وہ لفٹ تک واپس آیا۔ ابھی لفٹ کے اندر کھڑا ہی ہوا تھا کہ کوریڈور سے ہیل کی آواز سنائی دی اور پھر تیز پرفیوم کا جھونکا آیا۔ ایسی ہیل جو راہداری کے کارپٹ کے باوجود سنائی دیتی تھی اور سماعت کو سخت ناگوار گزرتی تھی۔ ماہر نے جلدی سے دروازے بند ہونے کا بٹن دبایا۔ لفٹ کے دروازے آپس میں ملنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آنے لگے، لیکن درمیان میں سے ایک مینیکیورڈ ہاتھ نظر آیا جس نے دروازوں کو روک لیا۔ دروازے واپس جدا ہوئے اور سامنے بھورے بالوں والا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ گڈ مارننگ ماہر بھائی۔ سوزین کندھوں پر کیپ کوٹ پہنے ٹھک ٹھک چلتی لفٹ میں داخل ہوئی۔ ایک کوہنی پہ بیگ ٹنگا تھا اور دوسری کے ساتھ شوہر۔ ماہر نے ایک ناپسندیدہ نظر بیربل پہ ڈالی جو ماہر کو دیکھ کر ایک دم ٹھٹکا تھا، پھر نگاہ ملائے بغیر اندر آ گیا۔ اب وہ درمیان میں تھا اور وہ دونوں اس کے دائیں بائیں۔ سوزین نے لمبے ناخن سے لابی کا بٹن دبایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ دروازے بند ہوئے تو وہ ان دونوں کا عکس ان میں دیکھ سکتا تھا۔ لفٹ میں اس کا تیز پرفیوم بھر گیا تھا جیسے وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ ماہر نے دعا کی کہ وہ چند سیکنڈ کا یہ سفر خاموشی سے گزار دے، لیکن ہم ڈیلرشپ پہ جا رہے ہیں، کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے، کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بھائی؟ سوزین نے سادگی سے پلکیں جھپکائیں۔ ماہر نے گہری سانس لی جیسے بہت ضبط کیا ہو، چہرہ اس کی طرف موڑا اور اسی کے انداز میں مسکرایا۔ جب اگلی پراپرٹی بیچو گی تب آؤں گا، تمہارے لیے تو اب یہ روز کی بات ہوگی۔ سوزین کی مسکراہٹ برقرار رہی۔ لفٹ کے دروازے کھلے اور وہ وش اس گڈ لک کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ کیپ والا لمبا کوٹ پیچھے سے پھڑپڑا رہا تھا اور وہ دور جاتی دکھائی دے رہی تھی، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اور تب ماہر کو احساس ہوا کہ بیربل اس کے ساتھ نکلا تھا مگر وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس تھا، گھنگریالے بال جیل سے پیچھے جمائے رکھے تھے، شیو بھی ٹھیک سے بنائی تھی۔ نگاہیں البتہ بیوی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھیں۔ ماہر کی نظروں کو محسوس کر کے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا تم ساتھ چلنا چاہو گے؟ سوزی کے برعکس اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، سوال تھا اور ایک چھپا ہوا خوف بھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی محنت کو یوں ضائع ہوتے نہیں دیکھنا چاہتا۔ تم دونوں خود کرو جو بھی کرنا ہے۔ میں یہ کاٹیج نہ بیچتا اگر تم بیکری نہ بیچتے۔ بیربل کے چہرے پہ زخمی تاثر ابھرا اور گال گلابی ہوئے۔ ماہر نے جواب میں ابرو اچکا دیے۔ وہ آگے بڑھنے ہی والا تھا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہماری لا فرم کامیاب نہیں ہوگی، ہے نا؟ ماہر فرید نے بہت ضبط سے جیسے ایک تلخ گھونٹ بھرا اور واپس اس کی جانب گھوما۔ سنجیدہ نظروں سے سر سے پیر تک بیربل کو دیکھا۔ تمہیں یقین ہے کہ یہ رقم لا فرم میں ہی انویسٹ ہوگی؟ تم مجھے اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہو ماہر؟ کیا تم اس وقت کو بھول گئے ہو جب تم کیپ بنا رہے تھے اور مالک سمیت سب نے تمہیں منع کیا تھا اور کہا تھا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے، لیکن تم نے ٹھان لی تھی کہ تم اس آرکیٹیکچر فرم کو کامیاب کر کے دکھاؤ گے۔ آج بھی تمہاری فرم اتنی کامیاب نہیں ہے جتنی تم اسے بنانا چاہتے تھے۔ کسی کو تم پہ یقین نہیں تھا سوائے میرے۔ ماہر کے تنے تاثرات ڈھیلے ہوئے۔ جب مالک کو بھی تم پہ یقین نہیں تھا تب میں نے، بیربل نے تم پہ یقین کیا تھا۔ مالک کے برعکس مجھے لگتا تھا کہ تم اس کو کامیاب کر لو گے۔ کیا تم میرے اوپر اتنا سا بھی یقین نہیں کر سکتے؟ بیربل فرید کی آنکھوں میں تھکان بھی تھی اور گلا بھی۔ اس کا زخمی پن، ہرٹ، گلا آمیز لہجہ ماہر کے کندھے جیسے ڈھلک گئے۔
تم نے، ہمارے باپ نے، مالک نے، کسی نے آج تک مجھ پہ اتنا بھروسہ نہیں کیا کہ وہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ سوزین نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس پروجیکٹ کو لیڈ کروں۔ بہتر ہوتا کہ اس وقت تم سوزی سے اپنے اختلافات بھلا کر میرا ساتھ دیتے۔ وہ چند لمحے امید اور گلے سے ماہر کو دیکھتا رہا، پھر جیسے دکھی دل سے سر جھٹک کے آگے بڑھ گیا۔ ماہر نے ایک دم ہاتھ سے اس کی کوہنی پکڑی۔ بیربل ٹھٹک کر رکا۔ 2580 کیا؟ بیربل کی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ سوزی کے فون کا پاس ورڈ ہے، تمہیں حقیقت اس کے فون میں مل جائے گی۔ بیربل نے تیزی سے اپنی کوہنی چھڑائی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ تمہیں اس کا پاس کوڈ کیسے معلوم؟ وہ ڈائننگ ہال کے آئینے کی دیوار کے سامنے ٹائپ کر رہی تھی، میں نے عکس میں دیکھا تھا۔ بیربل کے کانوں سے جیسے دھوئیں نکلنے لگے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے ماہر، اور میں ٹھہرا ایک غیر اخلاقی آدمی۔ وہ اسی اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ اخلاقیات کا پلندہ سینے سے لگا کر اپنے کئی برس ضائع کرنے کے بجائے انسان کو وہ سچ معلوم کر لینا چاہیے جو اس کا حق ہے۔ پاس کوڈ تمہیں بتا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپکا اور آگے بڑھ گیا۔ تم بیربل کی مٹھیاں ضبط سے بھیج گئیں۔ چہرہ ابھی تک سرخ تھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ ایسی بات کیسے کر سکتا تھا۔ ماہر کو اب اس کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ دور جا چکا تھا۔ لابی سے نکلتے ساتھ ہی اس کی کار سامنے کھڑی تھی۔ ویلے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے اندر بیٹھا، ایسے کہ چہرے کے زاویے بگڑے ہوئے تھے۔ ڈرائیور اردل نے بیک ویو مرر میں اس کا چہرہ دیکھا اور چپ چاپ کار سڑک پہ ڈال دی۔ ماہر کتنی ہی دیر شیشے سے باہر دیکھتا رہا، دانت سے لب کاٹتے ہوئے ایک مٹھی ضبط سے بھیجے ہوئے تھا، ایسے کہ ناخن جلد میں پیوست ہو رہے تھے۔ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت ہے۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ یہی طے ہوا تھا۔ کاٹیج کا سودا فائنل ہو گیا ہے۔ کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے ماہر بھائی؟ ماہر نے جھرجھری لی، بہت سی سوچوں کا ذہن سے جھٹکا۔ رات سے موڈ عجیب خراب سا تھا اور دل بوجھل۔ پہلے موبائل اسکرین روشن کی، مالا کی چیٹ تک انگلی گئی، پھر ٹھہر گیا۔ کیا فائدہ؟ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ شاید وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ کیا اب اسے مزید کچھ کہنا چاہیے؟ لیکن کیا وہ بہت کچھ کہہ نہیں چکا تھا؟ کافی شاپ میں اس نے مالا کو بتایا تھا کہ وہ کبھی اس سے موو آن نہیں کر سکا۔ اس رات پولیس اسٹیشن کے باہر اس نے اسے پوچھا تھا کہ کیا وہ ٹھہر نہیں سکتی، لیکن وہ پھر بھی واپس جانے کا سوچ رہی تھی۔ پاسپورٹ ملتے ہی وہ اگلی فلائٹ لے لے گی، وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے گی، اپنی فیملی کے پاس، جیسا کہ طے ہوا تھا۔ لیکن اسے مالا پہ کیوں غصہ تھا؟ اس نے تو کبھی ٹھہرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اس نے خود سوچ لیا تھا کہ شاید وہ ٹھہر جائے، شاید وہ دونوں ایک ساتھ کچھ تعمیر کر سکیں۔ یاسمین نے اسے کہا تھا کہ وہ اس کی حقیقت دیکھے، اپنا ایلوژن نہیں۔ لیکن انسان کا دل اپنی نہیں سنتا، تھراپسٹ کی کیا سنے گا؟ یوں کرو، بلد کی طرف چلو، ایک ارادہ اس کے ذہن میں بن رہا تھا۔ اردل نے تعجب سے مرر میں اسے دیکھا۔ بلد؟ لیکن اس طرح تو آفس سے دیر ہو جائے گی۔ آفس کا مالک میں ہوں یا تم؟ اردل نے گڑبڑا کر سر اس بات میں ہلایا اور کار کا رخ اس جانب موڑ دیا جہاں آفس کا مالک اسے ہدایت دے رہا تھا۔ فیروزی اور پستہ رنگ کی عمارتیں ساتھ ساتھ اس طرح کھڑی تھیں جیسے 8 روز پہلے وہ انہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ اردل نے کار قریب ہی روک لی تھی اور بنا کسی تبصرے کے ماہر فرید کو باہر جاتے دیکھے گیا۔ وہ لمبا سرمئی کوٹ پہنے، گردن اونچی اٹھائے، بالائی منزل کو دیکھتے ہوئے قدم قدم چلتا فیروزی عمارت کے دہانے تک آیا۔ گھنٹی بجائی، لابی کے فلور میں کسی نے اندر آنے کا راستہ دیا تو وہ اندر داخل ہوا۔ یہ عمارت پستہ عمارت سے خستہ حال تھی۔ زینہ گولائی میں اوپر جاتا تھا اور ہر فلور پر ایک راہداری سی دکھائی دیتی تھی جو کسی اپارٹمنٹ کے دروازے تک جاتی تھی۔ وہ اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ آخری اپارٹمنٹ کے سامنے رکا۔ یہ اتنی تنگ عمارتیں تھیں کہ ہر فلور پر صرف ایک ہی اپارٹمنٹ تھا۔ اس نے گھنٹی بجائی، شاید وہ خراب تھی۔ انگلی کی پرچ سے دروازہ ٹھک ٹھک کیا، چند لمحے گزرے اور لاک کھلنے کی آواز آئی۔ پھر دروازہ چوکھٹ سے 4 انچ جدا ہوا، ایسے کہ اندر سے زنجیر ابھی تک چڑھا رکھی تھی۔ اس دروازے سے ایک عورت نے چہرہ نکال کے جھانکا، سیاہ بال کس کے پونی میں باندھے، ابرو اکٹھے کیے، وہ مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کون؟ میرا نام ماہر فرید۔ میں پہچان گئی ہوں، تم وہی ہو نا اس دن پولیس کے ساتھ آئے تھے؟ ناپسندیدگی سے وہ جیسے پھنکاری تھی۔ ماہر کے ابرو بے اختیار اٹھے۔ ہم پولیس کو اپنا بیان کئی دفعہ دے چکے ہیں۔ ہم نے کبھی ساتھ والی عمارت میں نہیں جھانکا، نہ ہم جانتے ہیں کہ وہاں کون تھا۔ اب تم کیا لینے آئے ہو؟ ماہر سادگی سے مسکرایا۔ میں پولیس کے ہراسمنٹ سے واقف ہوں، میں خود بھی اسی کا شکار رہ چکا ہوں۔ میرا خیال تھا کہ ہم اس بات کو آرام سے چائے کے ایک کپ کے ساتھ کریں گے۔ عورت کے تنے تاثرات قدرے ڈھیلے پڑے، چند لمحے جیسے وہ سوچتی رہی، پھر زنجیر کھول دی، دروازہ پیچھے کیا اور ابرو سے اس کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کون ہے؟ پیچھے سے کسی مرد کی آواز آئی۔ ماہر نے جوتے دروازے پہ اتارنے چاہے تو وہ بولی، نہیں ٹھیک ہے۔ وہ ٹھہر گیا، پھر جوتوں سمیت چلتا اس کے پیچھے آیا۔ تب تک باتھ روم کا دروازہ کھل چکا تھا اور ایک سفید ٹی شرٹ اور پاجامہ میں ملبوس مرد گردن میں تولیہ لیے باہر نکل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹکا۔ بے اختیار بیوی کو دیکھا، اس نے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تو مرد کے تاثرات قدرے نرم ہوئے۔ وہ بچہ جو ساتھ والی بلڈنگ سے ملا، ان کا کچھ لگتا تھا۔ اس بارے میں بات کرنے آئے ہیں، میں چائے بناتی ہوں، بیٹھے۔ اس نے لانگ روم کے صوفے کی جانب اشارہ کیا۔
یہ اپارٹمنٹ مالا کی بلد کے اپارٹمنٹ سے زیادہ بڑا نہ تھا. یوں لگتا تھا جیسے ایک ہی اوپن کچن اور لاؤنج ہو، ساتھ ایک بیڈ روم اور ایک ہی باتھ روم، آگے چھوٹا سا ٹیرس. البتہ مالا کے اپارٹمنٹ کے برعکس یہ اپارٹمنٹ قدرے اندھیر تھا. ساری کھڑکیاں بند تھیں، بلائنڈز گرے تھے، فرنیچر بھورے رنگوں کا تھا اور ہر صوفے پر الگ رنگ کی چادریں تھیں جو قدرے گدلی تھیں. ایک صوفے پر لانڈری والے کپڑے کا ڈھیر تھا جو یقیناً صاف تھے، لیکن انہیں تہہ کر کے الماری میں رکھنے کا تکلف نہیں کیا گیا تھا. ماہر نے بڑے صوفے کے ایک کونے کو دیکھا جہاں چادر قدرے صاف دکھائی دیتی تھی. پھر وہاں بیٹھا، البتہ چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھی. سفید شرٹ والا مرد اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا. اس کے بال سر سے اڑے تھے اور سپر ماریو جیسی مونچھیں تھیں جو اس کے ہم وطنوں کے چہرے کی خاص علامت تھیں. وہ ابھی تک اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا. ہم پولیس کو اپنا بیان دے چکے ہیں. پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ چائے پینے. وہ اسی انداز میں مسکرایا. آدمی کے تاثرات قدرے بہتر ہوئے. سر کو خم دیا. آف کورس، میرا مطلب تھا کہ وہ جیسے گڑبڑایا. میں معذرت خواہ ہوں. ہمیں اغوا کار نے پستہ رنگ عمارت بتایا تھا. پستک اور فیروزی ایک جیسے الفاظ ہیں. پولیس کو غلطی ہوئی اور انہوں نے آپ کو خواہ مخواہ تنگ کیا. کہنے کے ساتھ اس کی آنکھیں دائیں بائیں اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھیں. کیا تھا اس اپارٹمنٹ میں جو علیان نے پہلے اس کا ذکر کیا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ ماہر اس اپارٹمنٹ تک آئے. کیا وہ اس کے ساتھ کوئی مائنڈ گیم کھیل رہا تھا؟ کیا کوئی راز تھا جو اس اپارٹمنٹ میں دفن تھا؟ بس آپ دونوں ہی یہاں رہتے ہیں؟ وہ عورت ٹرے لے کر واپس آئی جس میں 3 شیشے کی پیالیاں سرخ چائے سے بھری تھیں اور ایک چاندی کے کٹورے میں چینی کی ڈلیاں تھیں. تو ماہر نے اپنی چائے میں ڈلی ڈالتے ہوئے پوچھا. وہ دونوں میاں بیوی ساتھ ساتھ ایک صوفے پر بیٹھے تھے. اس سوال پہ عورت کے تاثرات چائے بنانے سے پہلے والے ہو چکے تھے، بیزار، مشکوک. ہمارے بچے نہیں ہیں، اس لیے ہم ہی ہیں. ماہر نے سر کو خم دیا جیسے کوئی مہذب الفاظ ڈھونڈ رہا ہو. اس سے پہلے وہ بول اٹھی. ہمارے بچے ہو نہیں سکتے. ایک ٹیومر تھا میرا، ہسٹریکٹری میں ہوئی تھی. اب ہم بے اولاد ہیں. اس نے چونک کے عورت کا چہرہ دیکھا. پھر چہرے پہ بہت سی معذرت ابھری. وہ اسی ناگوار لہجے میں بتا رہی تھی جیسے اس تفصیل کو دہراتے ہوئے اسے بہت عادت ہو گئی ہو. آئی ایم سوری. وہ قدرے خفیف ہوا. پھر چائے کا گھونٹ بھرا. وہ بدمزہ تھا، البتہ اس وقت وہ ظاہر نہیں کر سکتا تھا. پیاری نیچے کی اور غور سے ان دونوں کو دیکھا. کیا کبھی آپ نے پستہ عمارت میں جھانکا؟ یعنی وہاں کوئی نظر آیا؟ آدمی نے نفی میں سر ہلایا. جیسا کہ ہم نے پولیس کو بتایا، اس عمارت کی کھڑکیاں بھلے اس طرف کھلتی تھیں لیکن ان کے اندر بلائنڈز تھے. ہم نے کبھی ٹیرس میں یا کھڑکی کے پار کسی کو نہیں دیکھا. اس عمارت میں کون آتا جاتا تھا کسی کو کبھی دکھائی ہی نہیں دیا، نہ کسی نے نوٹ کیا. پستہ بلڈنگ والوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک عورت کو گروسری بیگز لیے اوپر نیچے آتے جاتے دیکھا تھا. اس کے سوا کسی نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا. کیا کبھی اس اپارٹمنٹ سے کسی بچے کے رونے کی آواز بھی نہیں آئی؟ آدمی نے کندھے اچکا دیے. ہم نے نہیں سنی. ویسے بھی یہ پرانی عمارتیں ہیں، ان کی دیواروں کی چوڑائی عام عمارتوں سے زیادہ ہے. ان میں کنکریٹ بھی ہے اور میرا نہیں خیال کہ کسی بچے کی رونے کی آواز دیوار سے پار جاتی ہوگی. ماہر گھونٹ بھر کے پیالی نیچے کر ہی رہا تھا کہ وہ چھلک پڑی. گرم چائے کے چند چھینٹے اس کی ٹائی پر آ گرے. ایک دم تیزی سے اس نے ٹرے پرے کی اور اٹھ کھڑا ہوا. وہ دونوں بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے. آدمی کے چہرے پہ بوکھلاہٹ ابھری، البتہ عورت کی آنکھیں مزید مشکوک انداز میں سکڑ گئیں. ماہر نے ٹائی اور شرٹ پر لگے داغوں کو دیکھا، پھر سادگی سے عورت کا چہرہ. سوری، کیا یہ میں واش کر سکتا ہوں؟ باتھ روم کلاگ پڑا ہے، یہیں کچن سے کر لیں. وہ اسی انداز میں اسے گھورتے ہوئے بولی. وہ اتنی فلمیں دیکھ چکی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ ایک اجنبی کو اپنے گھر کے اندرونی کمروں یا باتھ روم میں گھسانا حماقت تھی. وہ سر ہلا کے اوپن کچن تک آیا. عورت بھی تیزی سے اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی. ابھی تو تمہارا شوہر باتھ روم سے نکلا ہے. خیر. اس کی ایک ایک حرکت کو وہ غور سے دیکھ رہی تھی. ماہر نے سنک کی ٹوٹی کھولی، ٹائی آگے کی، دھیان سے اس داغ کو دھویا. نل بند کیا تھا کہ آدمی نے چند پیپر ٹاول اس کی طرف بڑھائے. تھینکس. اس نے کھردرے سے پیپر ٹاول سے شرٹ اور ٹائی کا گیلا حصہ صاف کیا. کنکھیوں سے وہ دیکھ سکتا تھا کہ سنک کے ساتھ ایک ٹوکری رکھی تھی، اسٹیل کی چمچ کانٹوں سے بھری. اس ٹوکری میں ایک سبز رنگ کی جھلک بھی تھی. عورت کی تیز عقابی نگاہیں اس پہ جمی تھیں. وہ اس طرف نگاہ نہیں موڑ سکا، البتہ شکریہ کہہ کے ڈسٹ بن تک آیا. پیپر ٹاول مروڑ کے اندر ڈالے اور پھر واپس اس عورت کو دیکھا. سوری میں نے آپ لوگوں کا اتنا وقت لیا. میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت نہیں دوں گا، البتہ اس نے سرسری سے انداز میں اضطراف میں دیکھا. آپ کو چاہیے کہ ایک پیٹ پال لیں، کتا یا بلی. وہ نیچرل اینٹی ڈپریسنٹ ہوتے ہیں. تھینک یو، لیکن مجھے الرجی ہے. عورت اسی لہجے میں پھنکاری. ماہر نے معزت خانہ انداز میں سر کو خم دیا اور آگے بڑھ گیا. زینے اترتے ہوئے اس کا ذہن واپس اسی جمع تفریق میں لگ گیا تھا. کچن میں موجود وہ سبز رنگ کی شے، ڈسٹ بن کی جھلک جو اس نے پہلے دیکھی. ایک شخص سا تھا جو ذہن میں ابھرا تھا، ایک ایسا شخص جس کو وہ کوئی نام نہیں دے سکتا تھا. کار میں واپس بیٹھتے ہی اس نے پہلی بات جو اردل سے کہی تھی وہ یہ تھی، گلاتا ٹاور والے ایریا میں چلو. اب کے اردل نے پیچھے مڑ کے بے یقینی سے اسے دیکھا. وہاں تو سیاحوں کا بہت رش ہوگا. تو اردل تمام کہتے ہوئے گڑبڑا کے واپس مڑا اور کار ریورس کرنے لگا. شاید ماہر بھی کا آج آفس جانے کا ارادہ نہ تھا اور شبنم کی کالز پہ کالز آ رہی تھیں، لیکن وہ اسے ان کے بارے میں مطلع نہیں کر سکتا تھا. اردل نے کار گلاتا ٹاور کے قریب بنی اس کاٹن کینڈی والی شاپ سے کافی فاصلے پر روکی کیونکہ آگے پارکنگ کی جگہ نہ تھی.
ماہر کچھ کہے بنا باہر نکلا اور اردل اپنے باس کو سڑک کی ڈھلان اوپر چڑھتے دیکھتا گیا۔ اس نے آج بھی وہی سرمئی کوٹ پہن رکھا تھا جو اس روز کشمالہ کے ساتھ یہاں آتے ہوئے پہنا تھا۔ غالباً اس کا سرمئی کوٹ تھا یا شاید اس کا چہرہ یا اس کی شخصیت جو آسانی سے بھلائی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ دکان میں موجود چائے بناتی عورت اسے دیکھتے ہی ٹھٹک کے رک گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ماہر نے کیسے سوچ لیا کہ وہ اسے نہیں پہچانے گی؟ یہ وہ خود تھا جو اس دن قدرے بٹے ہوئے ذہن کے ساتھ بیٹھا تھا کیونکہ بیربل کی شادی والا معاملہ کھل رہا تھا۔ باقی تمام لوگ تو اپنی متوجہ حسیات کے ساتھ ہی وہاں موجود تھے اور اگلے لمحے وہی ہوا جس کی اس نے توقع کی تھی۔ شاپ کی شوکیس کے پیچھے کھڑی فربا عورت جو بیرام بے کی بیٹی تھی ایک دم سے کیتلی رکھ کے اس کی جانب آئی۔ ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں چبھن۔ کیا چاہیے آپ کو؟ ماہر اس وقت تک شاپ کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ درمیان میں 2 اسٹیپس تھے اور اوپر شاپ۔ وہ اونچائی پر کھڑی تھی اس لیے اس کا قد ماہر سے اونچا لگ رہا تھا۔ مجھے بیرام بے سے بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ تھا، کوئی تمہید نہیں، کوئی تعارف نہیں۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ پیچھے کسی ڈرٹی کچن سے فربا سا بیرام آفندی نکلتا دکھائی دیا۔ عورت نے چہرہ نہیں موڑا۔ آہٹ پر سمجھ گئی کہ جھوٹ پکڑا گیا ہے، بس آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی اور پھر سینے پہ بازو لپیٹ کے ماہر کو انہی تند نگاہوں سے دیکھے گئی۔ ماہر نے سر کے خم سے ان کو سلام کیا۔ فربا آدمی قدم قدم چلتا اپنی بیٹی کے برابر آن کھڑا ہوا، ایک نظر ماہر کو دیکھا اور جیسے فوراً ہی پہچان گیا۔ خوشگوار مسکراہٹ سے اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ ماہر اس آدمی پر سے نگاہیں ہٹائے بغیر اندر آیا، کرسی کھینچی، ٹانگ پر ٹانگ جما کے بیٹھا۔ اس دوران نظر مسلسل ان پہ جمی تھی جو بار بار اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا۔ میں اس آدمی کے بارے میں پوچھنے آیا ہوں جس کو آپ نے مالا کے بچے کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ دونوں اب لوہے کی کرسیوں پر اس کے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کرسی سخت اور غیر آرام دہ تھی اور ان دونوں کے تاثرات اس سے بھی کہیں زیادہ غیر آرام دہ تھے۔ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، مجھے کچھ یاد نہیں اور وہ پرانی بات ہو چکی ہے، کہتے ہوئے بیرام بے نے چہرہ موڑ کے اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر واپس ماہر کو۔ بیٹی اسی طرح ماہر کو گھورے جا رہی تھی۔ کم از کم مجھے وہی بات دوبارہ بتا دیجیے جو آپ نے اس روز کشمالہ کو بتائی تھی۔ آدمی نے خشک لبوں پہ زبان پھیری، تھوک نکلا، مجھے کچھ یاد نہیں، شاید میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، شاید وہ میرے ذہن کا اختراع تھی۔ لیکن آپ نے، بابا نے کہا نا انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، انہیں کچھ یاد نہیں۔ کیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ اب کیا آپ ہمارا پیچھا چھوڑ سکتے ہیں؟ محترمہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے باپ سے بات کروں اور اس دوران آپ خاموش رہیں۔ کیا آپ اتنا کر سکتی ہیں؟ میرے بابا نے جو بھی کہا اٹینشن لینے کے لیے کہا، اب وہ اس پہ شرمندہ ہیں۔ ساتھ ہی باپ کو گھورا جس نے نگاہیں جھکا دی اور واپس ماہر کو دیکھا، اور وہ حلفے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس روز کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ماہر غور سے بیرام بے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بار بار نگاہیں جھکاتے، پھر ڈرتے ڈرتے اپنی بیٹی کو دیکھتے، پھر ماہر کو۔ آنکھوں میں بے چارگی تھی، بے بسی۔ آپ نے کہا تھا کہ آخری دفعہ جب آپ نے اس آدمی کو دیکھا، سنہرے بال والے دراز قد لڑکے کو، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کوئی اشارہ کیا تھا جس سے آپ کو یوں لگا جیسے اس نے آپ پہ کوئی جادو کیا ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ اس نے ایسا کچھ کیا تھا؟ ماہر کی آواز میں بےتابی در آئی۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لڑکا کسی کے اوپر آنکھوں ہی آنکھوں میں چٹکی بجا کے جادو کر سکتا ہے یا نہیں؟ بیرام بے نے تھوک نکلا۔ بیٹی اب گردن موڑ کے انہیں گھورے جا رہی تھی، ڈرتے ڈرتے ماہر کو دیکھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں، میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں نے یوں ہی توجہ لینے کے لیے کہانی بنائی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ نے کہانی نہیں بنائی تھی، نہ آپ اس شخص کو بھولے ہیں کیونکہ وہ شخص بھلایا نہیں جا سکتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ کی بیٹی تیز نظر اس عورت پہ ڈالی، اسی آدمی کے کہنے پہ ڈری ہوئی ہے یا کسی لالچ میں ہے، لیکن ماہر نے جیب سے کارڈ نکالا اور بیرام بے کے ہاتھ میں دینے لگا۔ عورت نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر اسے جھپٹنا چاہا لیکن ماہر نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ یہ کارڈ میں بیرام بے کو دے رہا ہوں اور ان کے نمبر پہ اپنا نمبر بھی بھیج رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ یاد آئے تو آپ نے مجھے اس نمبر پہ کال کرنی ہے، اور ہاں۔ کارڈ زور سے ان کی مٹھی میں ارسا اور اٹھ کھڑا ہوا، کوٹ کا کالر درست کیا۔ میں آپ لوگوں کا پیچھا تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک مجھے مکمل سچ معلوم نہیں ہو جاتا۔ اب کی عورت نے کارڈ چھپٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ ایسا ہی کرے گی، اور وہ یہی چاہتا تھا۔ بیرام بھی اس کو سچ نہیں بتائے گا کیونکہ وہ اپنے حصے کا سچ ہی بول رہا تھا۔ البتہ وہ عورت شاید کسی مقام پہ اسے سچ بتا دے، کیونکہ وہی تھی جس کو یقیناً عالیان نے اپروچ کر کے اتنا ڈرا دھمکا دیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو سچ بولے نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے کارڈ دیتا تو وہ نہ رکھتی، البتہ باپ کی نگاہوں سے کارڈ اوجھل کرنے کے لیے وہ اسے کہیں چھپا کے رکھے گی۔ وہ واپس کار میں بیٹھا تو اس کا موڈ کافی حد تک خراب تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا۔ کہاں چلیں سر؟ اردل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کہاں جائیں گے؟ ظاہر ہے آفس چلنا ہے، وہ جواب میں اتنی برہمی سے بولا کہ اردل نے جلدی سے اسٹارٹ انجن کا بٹن دبایا۔ یہ کبھی کبھی ہوتا تھا کہ ماہر فرید اتنے خراب موڈ میں دکھائی دیتا۔ عام طور پہ اس کے سنجیدہ ایٹیٹیوڈ کو آفس میں کوئی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کے دائیں بائیں لوگ سرگوشی میں اسے سائیکوپیتھ وتھ ڈالرز بھی کہتے تھے، اور ماہر بھی کو پرواہ نہ ہوتی، لیکن کبھی کبھی اس کے چہرے کی رنگت دیکھ کے سب سہم جاتے، ایسے کہ کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اردل جانتا تھا کہ آج وہی دن ہے۔
اس لیے کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے دوسرے ہاتھ سے شبنم کو ریڈ الرٹ کا میسج کر دیا۔ اس طرف رش ہے کیا؟ میں اردل نے تھوک نکلا اور بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ جہانگیر سے چلا جاؤں؟ ڈرائیو کرو اردل، جہاں سے بھی کرو۔ وہ باہر دیکھتے ہوئے ٹائی ڈھیلی کرتا بیزار ہوا تھا۔ اردل نے جلدی سے سر ہلایا اور اپنے بھرے بھرے ہاتھوں کو سختی سے اسٹیئرنگ پر جما لیا، کیونکہ اس مقام پہ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ کار کتنے ہی منٹ رہائشی کالونیوں کے اندر سے بہتر راستہ ڈھونڈتے ہوئے کیف کی عمارت کی طرف بڑھتی گئی۔ جہانگیر ایک خوبصورت علاقہ تھا، ریزیڈینشل، پرسکون۔ اردل کسی شارٹ کٹ کے چکر میں ایک اسٹریٹ سے گزرا جہاں مختلف رنگوں کے سنگل اسٹوری گھر بنے تھے، جن کے چھوٹے باغیچوں کے باہر سفید پکٹ فینس لگی تھی۔ اسٹریٹ کے دہانے تک آتے ہوئے گوگل میپ نے اسے بتانا چاہا کہ وہ غلط راستے سے جا رہا ہے۔ اردل نے کار کی رفتار سست کر دی اور فون پر جھکا میپ کو زوم آؤٹ کر کے درست راستہ دیکھنے لگا۔ ماہر کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کار کے پہیے سست ہو گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چڑھ کے اردل سے کچھ کہتا، نگاہ وہیں ٹھہر گئی۔ گلی کے دہانے کا گھر اس کے سامنے تھا۔ سفید باڑ 3 اطراف میں لگی تھی۔ ایک باغیچہ جس کے کونے میں بوگن ویلیے کا ایک درخت تھا، جامنی پھولوں والا درخت جس نے جھک کے باغیچے کے کونے پر سایہ کر رکھا تھا۔ گھر کی عمارت لکڑی کی تھی، دیوار گیر سفید کھڑکیاں، بہت سے سبز گملے۔ اردل جلدی جلدی میپ میں راستہ درست لگائے فون سیٹ کرنے لگا۔ ڈرتے ڈرتے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھا۔ جانتا تھا کہ ابھی اسے ڈانٹ پڑے گی، لیکن خلاف توقع ماہر فرید کہیں اور گم تھا۔ کونی کھڑکی پر جمائے مٹھی لبوں پر رکھے اس کی آنکھیں باہر لگی تھیں۔ اردل نے کار آگے بڑھا دی، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ماہر گردن ترچھی کیے اس گھر کو پیچھے جاتے دیکھ رہا تھا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا، مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ کار کیف کی عمارت میں داخل ہوئی تو آج وہ ماہر کو پہلے سے کہیں زیادہ سرمئی لگی، جیسے اس کے سارے رنگ ہی فنا ہو چکے ہوں، جیسے بلد کی ان پراسرار عمارتوں نے سارے شہر کے رنگ چوس لیے ہوں۔ ریسیپشن کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ رکا، کونے میں رکھے گملے میں سجے پودے کو دیکھا۔ کیا کوئی اس کو پانی نہیں دیتا؟ ریسیپشنسٹ جو اس کے پیچھے اونچے اسٹول پر بیٹھی تھی گڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ ہاں یا نہ کرتی وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ جس وقت وہ مرکزی ہال میں داخل ہوا، وہاں کام کرتے ہر شخص کا سر کچھ زیادہ ہی اپنے کام پر جھک گیا تھا۔ شبنم بالکل دم سادھے الرٹ سی کھڑی ہو گئی۔ اسے اردل کا پیغام مل چکا تھا اور وہ اسے کیف کے تمام اندرونی واٹس ایپ گروپس میں پھیلا چکی تھی۔ وہ شبنم کو دیکھے بغیر آفس کی طرف بڑھ گیا، البتہ اس کے ماتھے کی تیوریاں وہ دیکھ سکتی تھی۔ ٹیبلٹ اٹھائے بے اختیار اس کے پیچھے چلی آئی۔ چائے لاؤں سر؟ کیا مجھے روز بتانا پڑے گا کہ مجھے اس ٹائم چائے چاہیے ہوتی ہے؟ وہ کوٹ اتارتے ہوئے اپنی میز کی طرف جا رہا تھا۔ نہیں نہیں، میں لاتی ہوں۔ وہ الٹے قدم مڑ گئی۔ جب تک وہ بھاپ اڑاتی کڑک چائے کی پیالی لیے آفس میں داخل ہوئی، ماہر اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ ٹائی ڈھیلی کیا، آستین اونچے چڑھائے وہ ٹیشو کو میز کے شیشے سے لگا کر دیکھ رہا تھا۔ شبنم نے پیالی میز پر رکھی تو ماہر نے نگاہیں اٹھائیں۔ میرے آفس کی صفائی کس کی ذمہ داری ہے شبنم؟ شبنم نے ٹیشو پیپر کو دیکھا جس پر لگی گرد ایسے ہی نادیدہ تھی جیسے ماہر بے کے خراب موڈ کی وجہ، لیکن پھر بھی نگاہیں جھکا دی۔ میں ابھی دوبارہ صفائی کروا دیتی ہوں۔ یعنی میں کام نہ کروں اور کلینزرز اپنا کام دوسری دفعہ کریں؟ نہیں نہیں سر، آپ میٹنگ کے لیے جائیں گے تو میں کروا دوں گی۔ کون سی میٹنگ؟ شبنم ایک لمحے کے لیے گڑبڑا گئی۔ وہ بگڑے بگڑے تاثرات سے پوچھ رہا تھا، کیا اس نے آج اپنا کیلنڈر نہیں دیکھا تھا؟ یہ تمام میٹنگز آج کے لیے لائن اپ ہیں۔ اس نے ٹیبلٹ کی روشن اسکرین سامنے کی۔ ماہر نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر ہلا دیا۔ اس کا موڈ جتنا خراب ہو، وہ میٹنگز بنا کسی وجہ کے کینسل نہیں کر سکتا تھا۔ ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ جلدی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ ماہر نے ٹائی مزید ڈھیلی کی، کمپیوٹر اسکرین آن کی، پھر جھک کے تیسرا دراز کھولا، سگار باکس کو ایک نظر دیکھا اور دراز واپس اتنی زور سے بند کیا کہ ٹھک کی آواز آئی۔ بے اختیار کنپٹی مستی اور چائے کا گھونٹ بھرا۔ بدمزہ تھی وہ، شدید بدمزہ۔ ماہر نے بیزاری سے اسے پرے کر دیا۔ بدر کا پاسپورٹ 1 ہفتے میں آ جائے گا۔ میں نے فیروزی نہیں پستہ کہا تھا، مجھے واپس جانا تھا، یہی طے ہوا تھا۔ دستک ہوئی اور دروازہ کھلا تو ماہر نے اکتایا ہوا چہرہ اٹھایا۔ چوکھٹ میں عمار کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور اس کے پیچھے بوکھلائی ہوئی سی شبنم جو شاید اسے اندر جانے سے روک رہی تھی۔ آ جاؤ یار، اس نے بیزاری سے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ عمار شبنم کو ناسمجھی سے گھورتا اندر چلا آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ماہر نے کی بورڈ پر دھکیلا۔ اب ہو گئے تھے اس کے سارے کام۔ ٹیک لگائی اور اسی ناپسندیدگی سے عمار کو دیکھا۔ کیا ایمرجنسی تھی؟ بہت ضبط سے پوچھا۔ نہیں سوری، ایمرجنسی نہیں تھی، لیکن عمار سامنے بیٹھتے ہوئے قدرے خفیف ہوا۔ ایک بات آپ کے علم میں لانی تھی۔ دراصل اس کے طرف تاثرات دیکھ کر عمار جلدی جلدی بتانے لگا۔ مالک صاحب نے مجھے ایک کام کہا تھا اور میں آپ کے علم میں لائے بغیر وہ کرنا نہیں چاہتا۔ سسپینس مت کریٹ کرو، جلدی بولو، مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ ماہر نے میز پہ رکھا ایک کمفرٹ اسٹون اٹھا کے مٹھی میں دبایا اور انگوٹھا اس پر کھدے الفاظ پہ پھیرنے لگا۔ انہوں نے مجھے زیاد سلطان کی لوکیشن معلوم کرنے کا ٹاسک دیا ہے۔ پھر وہ زیاد کو کسی بھی صورت میں ڈھونڈنا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ زیاد سے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ واٹ ایور۔ انگوٹھا تیزی سے ٹھنڈے اور ملائم اسٹون پر رگڑے جا رہا تھا۔ چہرے پہ مزید ناپسندیدگی پھیل گئی۔ میرا خیال ہے، عمار کھنکارا، میرا خیال ہے مالک صاحب چاہتے ہیں کہ ہم زیاد سلطان کا قصہ ختم کر دیں۔
ماہر کا انگوٹھا رک گیا، ٹھنڈا پتھر مٹھی میں دبا رہ گیا۔ بے اختیار دونوں ابرو اٹھائے۔ قصہ ختم؟ مطلب؟ عمار نے اس بات میں آنکھیں بند کر کے کھولی۔ تو مجھے شکل سے قاتل تو نہیں لگتے عمار؟ اس نے زور سے پتھر میز پہ رکھا، شیشے کے پتھر سے ٹکرانے کی بلند آواز آئی۔ قاتل نہیں ہوں آف کورس، لیکن کسی کو ہائر کرنا ہوگا اس کام کے لیے۔ ماہر نے بیزاری سے ٹائی کی نوٹ مزید ڈھیلی کی۔ پہلے ہی ذہن میں اتنا شور تھا اور اب جیسے سر میں درد اٹھنے لگا تھا۔ میری بات کان کھول کر سن لو عمار۔ وہ آگے ہوا اور دونوں مٹھیاں میز پر رکھیں۔ تم زیاد سلطان کو تلاش کرو، ضرور تلاش کرو، لیکن مجھ سے پوچھے بغیر تم ایسا کچھ نہیں کرو گے۔ ہم قاتل نہیں ہیں۔ عمار نے اس بات میں سر ہلایا، پھر ہچکچایا۔ مالک صاحب اس کی طرف سے بہت فکر مند ہے اور ان کا کہنا ہے کہ زیاد نام کے تھریٹ کو ہمیں نیوٹرلائز کر دینا چاہیے۔ جو میں نے کہا ہے وہ تم نے سنا ہے؟ تم کسی کو مجھ سے پوچھے بغیر ہائر نہیں کرو گے۔ جب اس کی لوکیشن معلوم ہو جائے تو مجھے بتا دینا، مالک کو میں خود دیکھ لوں گا۔ میرا بھی یہی خیال ہے سر، ہمیں زیاد سلطان کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی بیوی اور ماہر کے تاثرات دیکھ کر گڑبڑا کے تصدیقی اپنی ایکس وائف اور بچے کے لیے اس شہر میں موجود ہے تو ان کے جاتے ہی وہ ان کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر رک کر پوچھا، کیا مالا واپس چلی گئی؟ کچھ تھا جو ماہر کے سینے میں زور سے ڈوب کے ابھرا۔ دل تھا یا کوئی امید، وہ اندازہ نہ کر سکا، البتہ تاثرات مزید کڑوے ہو گئے۔ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ پاسپورٹ چاہیے اس کو۔ پاسپورٹ آئے گا تو جائے گی نا۔ عمار کے ابرو تشویش سے اکٹھے ہوئے۔ مالا کا پاسپورٹ بھی گم ہو گیا؟ ماہر کے جیسے سر سے لگی تو تلووں میں بجھی، بہت ضبط سے مٹھی بھینچی۔ اسٹوپڈ! اس کا پاسپورٹ کیوں گم ہوگا؟ میں بچے کے پاسپورٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی ہاتھ جھلا کر اشارہ کیا۔ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کام کر لوں؟ عمار نے ایک لمحے کے لیے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ ماہر نے پھر سے دروازے کی طرف بازو لمبا کیا تو عمار گڑبڑا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی جی سر، آپ کام کریں۔ شکریہ، وہ زہر خنثی کہتا اسکرین کو دوبارہ روشن کرنے لگا۔ عمار دروازے تک آیا، ڈور ناب پر ہاتھ رکھا، ماتھے پہ ابھی تک ناسمجھی اور الجھن بھری لکیریں تھیں۔ پھر ایک دم وہ واپس پلٹا اور اس سے پہلے کہ ماہر میز پر رکھا کوئی پتھر اٹھا کے اسے مار دے، وہ جلدی سے بولا، میں سمجھا نہیں، انہیں بچے کا پاسپورٹ کیوں چاہیے؟ اور ماہر فرید کا جیسے آج کے دن کا سارا کام حرام ہو گیا تھا۔ زور سے لیپ ٹاپ اسکرین فولڈ کی، ٹھپ کی آواز آئی، پاسپورٹ کیوں چاہیے ہوتا ہے عمار؟ اس کی آواز تیش سے بلند ہوئی۔ ایک ملک سے دوسرے ملک میں سفر کرنے کے لیے انسان کو پاسپورٹ چاہیے ہوتا ہے، تمہاری کامن سینس کہاں ہے؟ ایک لاوا سا تھا جو باہر نکلنے کو بےتاب تھا، لیکن یہ اس کا آفس تھا، اسے ضبط کرنا تھا۔ سر میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ بچے کو پاسپورٹ کیوں چاہیے جبکہ اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ ہے؟ ایک لمحے کے لیے ہر شے خاموش ہو گئی۔ اس کا ہاتھ لیپ ٹاپ کی فولڈ ہوئی اسکرین پر جم گیا اور آنکھیں عمار پہ۔ کون سا ٹریول ڈاکومنٹ؟ شہر کی ساری آوازیں، ماضی کی ساری کہانیاں، سب ایک دم خاموش ہو گئیں۔ نیا پاسپورٹ تو دیر سے ہی ملے گا، لیکن ایمرجنسی ٹریول کے لیے ڈاکومنٹ تو سفارت خانے نے ان کو بنا کے دے دیا تھا۔ کس کو؟ وہ ٹکر ٹکر عمار کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ مالا کو، میں خود دے کر آیا تھا 4 دن پہلے۔ مالک صاحب نے اپنے کانٹیکٹس استعمال کر کے مجھے ہی یہ کام دیا تھا کہ میں بچے کے ڈاکومنٹ بنوا دوں۔ مالا نے شاید ان کو کہا تھا۔ اس کے سارے اعصاب ایک دم سے تن گئے، ہر شے وہیں رک گئی۔ کیا وہ اس پیپر پہ ٹریول کر سکتا ہے؟ آف کورس وہ ٹریول کر سکتا ہے۔ مالا خانم کو پاسپورٹ کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان کو کینیڈا میں بھی ڈیلیور ہو جائے گا، بلکہ یہاں تو زیادہ دیر لگے گی۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہیں۔ وہ آج بھی واپس جا سکتی ہے؟ اس نے غائب دماغی سے سر کو خم دیا۔ عمار چند لمحے ناسمجھی سے اسے دیکھے گیا۔ ماہر نے ایک دفعہ پھر بازو دروازے کی طرف لمبا کیا تو عمار جلدی سے خدا حافظ کہتا باہر نکل گیا۔ وہ البتہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔ سن، وہ آج بھی واپس جا سکتی تھی۔ اس کی روح تک سن ہو گئی تھی۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ موجود تھا جس پہ وہ اپنے بیٹے کو واپس لے کر جا سکتی تھی، لیکن وہ نہیں گئی۔ اس نے چائے کی ٹھنڈی پیالی ہونٹوں سے لگائی۔ اب وہ بہت بدمزہ نہیں رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ کی اسکرین اونچی کی، وہ روشن ہوئی تو جیسے بہت کچھ روشن ہو گیا۔ 4 دن سے اس کے پاس ٹریول ڈاکومنٹ تھا، لیکن وہ واپس نہیں گئی تھی۔ وہ میٹنگ کے لیے اٹھ کے کانفرنس روم میں جا رہا تھا جب شبنم کلینر کو لیے آفس کے دروازے تک آئی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے روک دیا۔ کل کروا لینا، ابھی ضرورت نہیں ہے۔ شبنم نے تعجب سے ماہر کو دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں اب زائل ہو چکی تھیں اور ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پہ موجود تھی۔ مغرب کے قریب جب شہر پہ جامنی اندھیرا پھیل رہا تھا اور وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ رہا تھا تو اردل نے بیک ویو مرر میں اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا، روشن۔ اسی راستے سے چلو جس سے ہم صبح آئے تھے۔ اب کے اردل نے پوری گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جہانگیر سے؟ ذہن میں اس نے جمع تفریق کی۔ یوں واپسی کا سفر بہت طویل ہو جائے گا سر۔ واپسی کا سفر طویل نہیں ہوتا۔ جب کار اس کی کالونی میں پہنچی تو اردل نے خوامخواہ رفتار سست کر دی۔ ساتھ ہی وہ گاہے بگاہے بیک ویو مرر میں ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پوری توجہ سے اس گھر پہ آنکھیں جمائے ہوئے تھا جس کے جامنی پھول دم توڑتی شام میں بھی دمک رہے تھے۔ صبح اس گھر کو دیکھتے ہوئے اس کی نگاہ میں وہ نہیں تھا جو اس وقت موجود تھا۔ اردل نے رفتار بڑھا دی۔ اتنے سال سے وہ ماہر فرید کا ڈرائیور تھا، جانتا تھا کہ واپسی کے سفر میں جہانگیر سے گزرنا اس کے لیے ضروری تھا۔ کیوں ضروری تھا وہ یہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے جاننے کی اجازت تھی۔